السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا موٹا ہے نا من يهده الله فلا مضل له پہلے لمبا چلو پتلا چلو موٹا ہے موٹا چلو نا آگے پتلا ومن يضلله فلا هادي له এখন মোটা হয়েছে একটু وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، اراکین اور ممبران، بالخصوص جنہوں نے بار بار فون کر کے مجھ سے رابطہ کیا اور پروگرام کی ڈیٹ فکس کی، میرے محترم دوست جناب رفیق صاحب، لشکر گاؤں اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے 11:30 بجے تک بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے پروگرام کو سنا، سماعت فرمایا اور
मदरसे का ताउन भी किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाए। आपके इस सदक़े को, आपके इस ताउन को कबूल फरमाए और जिन लोगों को आप सवाब पहुंचाना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां तक इसका सवाब पहुंचाए। कुरान करीम की ये जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की एक सिफत बयान की है और उस सिफत को हम चाहते हैं कि आप तक पेश करें और ये बताएं कि ये सिफत मोमिनों की नहीं है, मुनाफिकों की है। हमें इस सिफत से बचना चाहिए। बहुत आसान उर्दू और हिंदी के अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिकों की सिफत है कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन पर फसाद मत फैलाओ, जिस जमीन पर तुम चलते हो, रहते हो, खाते हो, पीते हो, इस जमीन में तुम फसाद बर्पा मत करो, फितना मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। तो मुनाफिक ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो अच्छाई चाहते हैं लोगों की, हम फितना और फसाद बर्पा नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा अला, होशियार रहना इन लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही जमीन में खून खराबा करने वाले लोग हैं। आज इस जमाने में, इस दौर में मेरे भाइयों, कोई भी आदमी, किसी को भी आप कहिए कि आप ऐसी बात क्यों करते हो साहब, ये क्या कह रहे हो, ऐसी तकरीर तुमने क्यों की, या ऐसी बात तुम क्यों कहते हो, तो वो कहेगा क्या ये हक नहीं है, क्या हमने जो बोला है क्या वो गलत है, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं, मैं जब सही हूं तो सही बात कह रहा हूं, इसमें गलती क्या है। अल्लाह ताला कह रहा है ये फसादी लोग हैं। सही बात करना गलत नहीं है, सही बात करना ठीक है, लेकिन हर बात के करने का और हर बात के कहने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है, जमाना होता है। आप वो बात उसी वक्त आप कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब है। मसलन इस्लाम के अंदर बारात का कोई तसव्वुर नहीं है, बारात है ही नहीं इस्लाम में। ये हमारे हिंदू भाइयों की देखा देखी है जो हमारे यहां चल दी। ये जलसा है, मैं बारात के खिलाफ तकरीर करूं चलेगा, लेकिन कोई लड़के वाला मुझे दावत दे दे शादी की और ये कहे कि मौलाना साहब आपको मेरे बेटे की बारात में भी चलना है और आपको निकाह भी पढ़ाना है। अब जर्जी साहब बारात में चले गए और पहुंच गए लड़की वाले के घर। अब वहां जाकर अब हम तकरीर करना शुरू कर दिए कि बारात हराम है, इस्लाम के अंदर नहीं आना चाहिए और बारात को का बाइकाट होना चाहिए, और ये लोग तो चोर हैं और लुटेरे हैं जो बाराती बनकर लड़की वालों के यहाँ खाने और ठूसने के लिए चले आए। बात तो सही कह रहे हैं जर्जी साहब, लेकिन बात कहने का ये मौका नहीं था, ये वक्त नहीं था।
تو یہ صحیح بات بھی ہماری اس وقت غلط مانی جائے گی. وہی لڑکی والے ہمیں ماریں گے پیٹیں گے اور لڑکے والا بھی مار پیٹ کے بھگائے گا, بھگ, نہ تجھ سے نکاح پڑھواؤں گا نہ تیرے باپ سے. ہماری محفل, ہماری بارات ہمارے ہی اس میں آیا اور ہم ہی کو للکار رہا ہے. اور اس وقت پتا چلا کہ دوسرے دن جرجی صاحب کسی ہاسپٹل میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے ہاتھ پہ اور پیر پہ, لنگڑے اور لولے پڑے ہوئے ہیں. اب جرجی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے غلط کیا کہا, میں نے تو صحیح بات کہی ہے, میں نے تو قرآن و حدیث کی بات کہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی فسادی لوگ ہیں. جس وقت جو بات نہیں کہنا تھی تم اس وقت وہ بات کہہ رہے ہو. تو بات چیت کہو, صحیح بولو, لیکن جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولو, اور جہاں بولنے کا موقع نہ ہو وہاں نہ بولو. کبھی کبھی ہم حق پر ہوتے ہیں لیکن ہمیں دوسرے کی بات ماننا پڑتی ہے. ہم سچے ہیں لیکن ہمیں آپ سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, اور یہی مصلحت, یہی دور اندیشی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو دین کی طرف بڑی ہوشیاری اور حکمت سے بلاؤ, بڑی دانش مندی سے بلاؤ, ہوشیاری کے ساتھ بلاؤ, حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. آئیے کھانا کھا لیجئے, کتنی اچھی بات ہے, آئیے تشریف رکھیے کھانا کھا لیجئے. اب اسی جملے کو ہم کہہ رہے ہیں اے بیٹھ, چل ٹھوس لے, چل کھا لے. بات وہی ہے, لہجہ چینج ہے, بات وہی ہے, کہنے کا انداز الگ ہو گیا ہے. آئیے کھانا کھا لیجئے, کھانا تناول فرما لیجئے, وہ عزت ہے. اے بیٹھ, چل کھا. لگ رہا ہے جیسے ہمیں کوئی بھیک ڈال رہا ہے, ہمیں کوئی زبردستی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے. دو بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ. اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کو دین پہنچاؤ, حق بات کہو لوگوں تک, لیکن بڑی حکمت کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. جب شروع میں اسلام آیا اور پھیلنے لگا تو بخاری شریف کی وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سنیے. ابھی تک تو آپ نے چٹکلے بہت سنے ہوں گے, لطیفے سنے ہوں گے, اب قرآن و حدیث کی چند بنیادی باتیں سن لیجیے آپ. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, آپ نے معاذ ابن جبل کو یمن کا جب گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ آئے معاذ, تم جب یمن میں جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو تم اسلام کی دعوت دینا, پہلے ان کو کلمے کی طرف بلانا, اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا, ایک کلمے کی طرف بلانا, ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. ان سے کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہی اس کائنات کا خالق ہے, وہی کریٹر آف یونیورس ہے, وہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے, وہی اس ورلڈ کا ماسٹر ہے, وہی پاورفل ہے, وہی طاقتور ہے, وہی علی کل شیء قدیر ہے. اسی کی عبادت کرو, اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلے ان کو کلمے کی طرف بلانا, ان سے یہ مت کہنا کہ اسلام تمہارے اوپر فرض ہے اور اسلام قبول کر لو, کلمہ پڑھو, نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, زکات. یہ ساری چیزیں اگر تم ان کو بیک وقت دے دو گے اور ساری باتیں تم ان کو یک بیک دو گے تو کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا, سب بھاگ جائیں گے. اچھا اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہو, یہ اسلام, کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا. پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا, کلمے کی طرف بلانا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف نمنترن دینا, دعوت دینا. اور جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں, سنیے میرے بھائیوں, جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں, میری تقریر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا,
میں اس کو لا رہا ہوں آپ کے بنگال کے ماحول پر بھی. میں اسی چیز میں آپ کو بہت کچھ بتا دوں گا جو آپ کے سمجھنے کے لیے ہوگا, سمجھ جائیں گے آپ. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ان کو دین کی طرف بلانا, کلمے کی طرف بلانا, اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں, قبول کر لیں, تب جب وہ کلمے کے اقراری بن جائیں, اس کو ایکسپٹ کر لیں, تب ان کو دوسری چیز بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. پہلے کلمے کی طرف بلانا, اور جب وہ کلمہ پڑھنے پختہ ہو جائیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. یہ دوسری چیز بعد میں بتانا. جب وہ نماز بھی پڑھنے لگیں اور تم دیکھو کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو گئے ہیں, وہ نماز کے پابند ہو گئے ہیں, نماز کی طرف جانے لگے اور دل و جان سے زیادہ نماز سے پیار کرنے لگے ہیں اور نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں, جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں تب ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکات بھی فرض کی ہے. صاحب استطاعت پر, حیثیت والے پر زکات بھی فرض ہے. جس کے پاس استطاعت ہے اس پر, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے گا. جس کے پاس استطاعت ہے وہ زکات بھی دے. اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی حق ادا کرو. تمہارے اوپر زکات بھی فرض ہے 2.5%. 40 روپے میں 1 روپیہ, 100 روپے میں 2.5 روپیہ, 1000 روپے میں 25 روپیہ, 1 لاکھ میں 2500 روپیہ تمہارے اوپر زکات بھی فرض ہے. اگر تم صاحب حیثیت ہو, صاحب استطاعت ہو, 7.5 تولہ سونا, تقریباً 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے, یا 52.5 تولہ چاندی, آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے آپ کے پاس, تو آپ اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. سونا نہیں ہے, چاندی ہے, اور 52.5 تولہ ہے تو ہے آپ کے اوپر زکات. 52.5 تولے چاندی تو نہیں ہے, لیکن 52.5 تولہ چاندی کا پیسہ رقم آپ کے پاس اور آپ اس کے مالک ہیں, اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, تو آپ اس پیسے کی بھی زکات نکالیں گے. 7.5 تولہ چاندی یا سونا ہونا, 7.5 تولے سونا ہونا اور 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنی رقم بھی ہے, 52.5 تولے چاندی کی پیسہ ہے اتنا, اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, اس پیسے کے آپ مالک ہیں, تو آپ کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی اس رقم پر. 100 روپے میں 2.5 روپے, 1000 روپے میں 25 روپے. یہ ان کو بعد میں بتانا, پہلے بتانا نماز بھی فرض ہے. جب وہ نماز پڑھنے لگے تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکات بھی فرض کی گئی ہے. اور جب وہ زکات بھی دینے لگیں اور زکات میں آنا کانی نہ کریں, تب تم ان سے کہنا ہے معاذ کہ تمہارے اوپر اللہ نے رمضان کے پورے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں. جب وہ رمضان کے روزے بھی رکھنے لگیں اور پورے اس میں ماہر ہو جائیں, اور جب وہ پورے دل و جان سے روزے رکھنا شروع کر دیں اور رکھنے کے قائل ہو جائیں, تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی فرض کیا ہے. یہ 5 چیزیں یک بیک نہیں کہنا, بلکہ ایک ایک کر کے دینا, تاکہ وہ بوجھ نہ سمجھیں, ثقیل نہ ہو, ان کے اوپر بھاری نہ ہو, اور وہ اسلام ایک دم بوجھل سمجھ کر چھوڑ نہ دیں. ایک ایک کر کے بتانا تاکہ ایکسپٹ کر لیں. یہ حکمت ہے, یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے, یہ ہوشیاری ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو یہ حکمت بھری تعلیم دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ مولانا کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو اپنی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی تقریر میں اتنی چیزیں بیان کر کے بتاتے کہ یہ سب ہمیں کرنا ہے. آدمی اس کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے. آپ دھیرے دھیرے لوگوں کو لائیے. جب ایک چیز بتا چکو تب دوسری چیز, دوسری چیز بتا چکو تب تیسری چیز. آپ ہمارے معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے, ہمارے سماج میں یہی تو ہو رہا ہے. حرام کی اتنی لسٹیں بتا دی گئی ہیں, یہ آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کیا چھوڑیں یار, اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں پائیں گے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے,
کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے. ایک ایک کر کے آپ معاشرے سے چیزوں کو چھوڑوائیے, حرام چیزوں کو. جب آدمی اس میں پکا ہو جائے پھر دوسری چیز بتائیے, جب دوسری چیز میں پکا ہو جائے اس کو چھوڑ دے تو تیسری